आगही का एक और प्रोग्राम लेके आपके सामने सादिया खालिद फिर से हाजिर है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ एडिटर रोजनामा सरजमीन जनाब सफदर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर आज बहुत अहम दिन है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से आपका नुक्ता नजर क्या है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। आपने दुरुस्त फरमाया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ साथ मुआशरती और मुआशी मसाइल में भी बहुत गहराई तक गिर चुका है। और इस वक्त दुश्मनी जो गैर मुल्क मालिक से पाकिस्तान में दुश्मन दारअंदाजी कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, जिसका एक सबूत हमें बनू हमले में मिला, जहां हमारे 8 जवान जामे शहादत नोश कर गए और एक उन्होंने खुदकुश हमला करके दीवार भी गिराई। उसके बाद अमन दुश्मनों ने हमारे मासूम लोगों को भी अगले दिन इस्तेमाल किया। अमन मार्च में उसमें कोई ऐसी शरारतें की गईं जिससे मसाइल पैदा हुए, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान डिजिटल दहशतगर्दी का भी बहुत शिद्दत के साथ शिकार हो रहा है जी, क्योंकि पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुआशरती हालात के ख़िलाफ़ आप देखते हैं कि फ़ेक न्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ फैलाई जाती हैं जी, और फिर उनको पिक किया जाता है। ये एक बदकिस्मती है जो हमारी अंदरूनी तौर पर शुरू हुई है कि कहीं बाहर से कोई शरारत के साथ फेक न्यूज़ चलाता है और इधर हमारे लोग उसे बहुत खुशी के साथ उठाकर आगे फैलाने की शुरू कर देते हैं। जी, कोई उसकी तस्दीक नहीं करता, कोई उस पर गुमान नहीं रखता और नेगेटिविटी को फैलाया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि हमारे मुल्क की एक जो अहम तरीन आलमी अदारा है और पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स का जो अदारा है जी, उन्होंने भी इस के मुतल्लिक शहादतों के मुतल्लिक फेक खबर चला दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने माजरत भी की। जी, तो इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की इस वक्त दहशतगर्दी जो डिजिटल दहशतगर्दी है वो किस हद तक गलबा पा रही है। तो ISPR के स्पोक्समैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू आज की है वो बहुत ही करीने इंसाफ भी है और हकायक के नज़दीक भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग अपनी फौज की कुर्बानियों को देखने की बजाय इल्ज़ामात की तरफ बढ़ रहे हैं और नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है। उन्होंने एक बताया कि हमारे एक जवान ने ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को गिरा लिया कि बाकी लोग जो हैं वो उसके शिकार ना हो, जद में ना आए। इससे देख लें, अंदाजा करें कि हमारे जवान किस हद तक हुब्बुल वतनी में जज्बा शहादत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसमें भी पाक फौज जो है वो अपना इनपुट दे रही है और इस वक्त मल्टीपल मसाइल जो मुल्क के इस वक्त दरपेश हैं उनको फ्रंट फुट पर हमारी फौज जो है वो एक टैकल कर रही है। सर यही आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि तमाम मसाइल जिस तरह के भी मसाइल हैं उनमें फौज हेल्प कर रही है आपके सिविल इदारों को, इसी बात को प्रोपोगेट किया जाता है नेगेटिव साइड के ऊपर और यहीं पे कहा जाता है हक जो है वो छीना जा रहा है। आपको लगता है कि डिजिटल दहशतगर्दी में ये जो एक नेगेटिविटी है ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सिविल इदारों में जो फौजी है, फौज का जो किरदार है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक बहस भी एक बहुत बड़ी वजह है? सदिया, आपने ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया है। ये लॉजिकली देखें या किताबी सूरत में देखें तो ये बात ठीक लगती है कि फ़ौज का जो दखल है वो कम से कम हो, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल आपने देखा है कि काफ़ी इस वक्त रूटीन से हट कर है क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान की जड़ों में सरीत कर चुकी है। डिजिटल एक नया जो एस्पेक्ट आया है, जो मोबाइल की आपके हाथ में है उसकी सूरत में वो 6 इंच की जो स्क्रीन है जी, वो इतनी तेज़ी के साथ हमारे नौजवानों की जो उनकी सेंस है उस पर असरअंदाज हो रही है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और दुश्मनों ने ये एक टारगेट बना लिया है कि फ़ौज को टारगेट करें
جیسا کہ آج پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا کہ انڈیا جیسا دشمن اس انتظار میں ہے کہ فوج کمزور ہو اور وہ اپنی حملہ کرے اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ازل سے ہمارا دشمن ہے، ہمارے ایک خطے پر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح اس وقت طالبان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ہماری جو یہ افغانستان والی سرحد ہے اس پہ آئے روز جو اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں فوج کا دخل جو ہے وہ لازمی بن گیا ہے۔ اگر فوج اس کے ساتھ سول گورنمنٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں مزید جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اپنا کردار جو ہے آئین کے دائرے میں کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنا سپورٹنگ کردار جو ہے اسے ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے احسن طریقے سے نپٹ سکیں۔ ہاں صاحب، پوچھنا یہ چاہوں گی کہ بنو جو واقعہ ہوا ہے اس کی اگر چین آف انسیڈنٹس کو ہم دیکھیں تو کچھ دن پہلے جو ہے خودکش حملہ آور آتے ہیں، وہ کینٹ کے ایک اسپیسیفک ایریا میں جا کے وہاں خودکش دھماکے سے ایک دیوار کو اڑاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک امن مارچ پلان کیا جاتا ہے، اس مارچ میں پری پلان قسم کے کچھ جو ہے شوٹرز وہ ایڈ ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھڑکانے والے اکسانے والے لوگ بھی ایڈ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو وہیں پہ لے کے جاتے ہیں جس جگہ کے اوپر وہ دیوار جو ہے اڑائی گئی ہے، وہاں سے پھر لوٹ مار کی جاتی ہے۔ رائٹ دیٹ پوائنٹ جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے یہ وہاں سے ریٹیلیشن آتی ہے اور ان کو روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، تو نیگیٹو پروپیگنڈا اسی ٹائم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ہمیں مار دیا، سیدھی ہوائی فائرنگ کی۔ آپ کو یہ چین آف انسیڈنٹ لگتا ہے کہ یہ پراپر ایک پری پلان سازش تھی، خودکش حملے سے لے کے ڈیجیٹل جو بھی پروپیگیشن ہے وہاں تک؟ 9 مئی کا جو اس میں بھی دیکھیں کہ ہماری پاک فوج نے اس تحمل سے کام لیا، اور ان شر پسندوں پر اگر اس وقت جواب دیا جاتا تو کئی اموات ہو جاتی، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا کہ پاک فوج نے اپنے لوگوں پر گولی چلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنو میں بھی ہماری پاک فوج نے کسی قسم کا بھی اشتعال میں کوئی کام نہیں کیا ہوگا جب تک کہ ان لوگوں کو پراپر وارننگ نہ دی گئی ہوگی، تب تک کوئی فائر نہیں ہوا ہوگا۔ یہ آج بھی بات پریس کانفرنس میں بھی بتائے گی، اور قرینِ قیاس بھی یہی ہے کہ پاک فوج اپنی قوم پر، اپنے شہریوں پر کیوں فائر کرے گی؟ وہ شر پسندوں کے خلاف ہی ایکشن لیتی ہے، اور اس موقع پر بھی شر پسندوں کے خلاف ہی کارروائی کی گئی ہوگی۔ سر، آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی، میں اس حوالے سے آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی۔ مدارس کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہاں سے جو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے سارا پروسیس، اور ان کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن ضرب استحکام کے دائرہ کار میں اب مدارس بھی آنے والے ہیں؟ دیکھیں، جو پریس ریلیز ہمارے سامنے ڈے 1 کو آئی تھی، آج تفصیل سے اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات بھی کی ہے، اس میں استحکام پاکستان کے لیے بات کی گئی ہے جی۔ پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے مل جل کر۔ اس میں کسی قسم کی اوفینس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ علاقے خالی کرائے جائیں گے یا کوئی جنگی ماحول بنایا جائے گا۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ ایک پاکستان کو سمگلنگ ہے جو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور یہ مدارس جو ہیں ان کا مکمل حساب کتاب جو ہے وہ حکومت وقت کے پاس ہونا لازم ہے۔ بالکل، کہ کہیں وہاں دہشت گرد ہمارے مدرسوں میں تو نہیں گھس کے بیٹھے ہوئے، جی، اور ان کا جو فنڈنگ ہے ان کو غیر ملکی تو نہیں ہو رہی۔ یہ تمام چیزوں کا جو حساب کتاب ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے بھی ہمیں فوج سے مدد لینی ہوگی، اور حکومت ایک اچھے طریقے سے ہولڈر جو ہے ان سے بات کر کے ان کو ساتھ لے کے ان کا انپٹ لے کے ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں جس میں ان کے ناظم ہیں ان اداروں کے، ان کو ساتھ لے کے ان کے مشورے سے حکومت، صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت فوج کے تعاون سے اس کو بھی مکمل طور پہ انہیں اس کا آڈٹ کرنا چاہیے، ان کا کیا آؤٹ پٹ ہے، کیا ان پٹ ہے، اور ادھر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ کیا پاکستانی ہیں سارے یا اس میں کوئی غیر ملکی بھی شامل ہے۔
یہ ضروری چیز ہے یہ سر ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ضرب استحکام کا دائرہ کار بتایا گیا کہ پہلے جو ضرب عزب ہوا یا رد الفساد یا اس طرح کے جتنے بھی فوجی آپریشن ہوئے ہیں وہ زمینی آپریشن تھے، جبکہ ضرب استحکام کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے دائرہ کار میں استحکام سے ریلیونٹ اگر معیشت آ رہی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی آ رہی ہے، زمینی دہشت گردی آ رہی ہے، یعنی جو چیز پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے ہر وہ چیز اس کے دائرہ کار میں آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا آپریشن ہے؟ کیا اتنی جیسے پہلے آپریشن کامیاب ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ آپریشن بھی اسی طرح کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز یہ پہلے آپریشن بھی کامیاب رہے ہیں اور پاک فوج نے دشمنوں کا، یہ دہشت گردوں کا بہت جو مردی سے مقابلہ کیا ہے اور تمام علاقے ان سے خالی کروائے گئے۔ اب حق تو بنتا تھا صوبائی حکومت کا یا فیڈرل حکومت کا کہ وہاں وہ ترقیاتی کام کرتے اور لوگوں کو ریلیف ملتا اور آگے کے لیے پلاننگ ہوتی کہ وہاں کوئی دہشت گرد جو ہے وہ دوبارہ نہ آتا، لیکن چلیں وہ کوتاہی ہوئی۔ اور یہ جو ہمارا استحکام پاکستان کا جو آپریشن ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ بھی کامیاب ہوگا اور قوم کے تعاون کے ساتھ کامیابی ملتی ہے کسی بھی کام کے لیے تو یقیناً فوج اور حکومت جو ہے یہ قوم کے تعاون کے ساتھ اس افریت پر قابو پانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ معاشی حالات آپ نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک سنبھل رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آ گیا ہے، اسمگلنگ پر بھی 50% سے زیادہ قابو پا لیا گیا ہے اور اسی طرح ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی سٹیبل ہے، ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی پر بھی کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر انرجی سیکٹر پہ۔ انرجی سیکٹر بھی پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور لوگوں کو اس بجلی کے بلوں نے اور پیٹرول کی قیمتوں نے عاجز کیا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہوگا تبھی پاکستان کو استحکام جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ صحیح سر، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں ایک دوسرا ملک جو کہ سابقہ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش، وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو مفتی بانی نامی جو فوج ہے جو ان کی فوج ہے وہ جو حالات جس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو جو کہ سویلین ہیں، جتنی سختی سے وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، کیا اگر پاکستانی فوج 9 مئی یا دوسرے شدت پسند اور فسادی انتشاری جتنے گروہ ہیں ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتی تو کیا آج پاکستان جو ہے وہ زیادہ بہتر سچویشن اور حالات میں نہیں ہوتا، یا جس طرح وہ ڈیل کر رہی ہے وہ بہتر ہے؟ نہیں، فوج کی اسٹریٹجی تو بہتر تھی، بہتر ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ تحمل سے پیش آنا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ کردار حکومت وقت اور عدلیہ کا بنتا ہے کہ جو اس واقعہ کے میں ملوث عناصر تھے ان کے خلاف کاروائی سپیڈی ٹرائل کے تحت ہوتی اور آئین و قانون کے مطابق ان کو جو ان کے لیے سزائیں بنتی تھی وہ فوری طور پر تجویز ہوتی تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو سبق حاصل ہوتا کہ جو ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف اقدامات اٹھائے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وہ قاعدہ بہتر تو یہی ہے، آئین و قانون۔ زبردستی سے قوموں کو دبانا یا اپنے قوم پر گولی چلانا، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری فوج کا تو بہرحال وتیرہ نہیں ہے۔ صحیح سر، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ چاہے آپ زمینی دہشت گردی کریں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کریں، چاہے آپ الیکٹرانک میڈیا پہ الیکٹرانک دہشت گردی کریں، جھوٹ، فیک پروپیگنڈا کسی بھی طرح کا کریں گے تو آپ کو بخشا نہیں جائے گا، سب پھڑے جائیں گے، سب پھڑے جائیں گے۔ آج کی آگہی سے سعدیہ خالد اور صفدر علی خان صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے آگہی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔